नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुरिज़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। चंद नशिस्तों से हम यहाँ पे अलामात क़यामत और कुर्ब क़यामत से जो के साथ जुड़े हुए वाक़यात हैं, बड़े बड़े वाक़यात, उनका जिक्र कर रहे हैं। तरतीब हमने उल्टी चलाई है कि बिल्कुल क़यामत और उससे पहले क्या होगा और फिर पीछे लेके आए हैं चीज़ों को। मैं एक छोटा सा इयादा कर देता हूँ खुलासा, ताकि बीच में एक महीने का वक्फा भी हो गया था, तो वैसे भी महीने के बाद प्रोग्राम होता है, तो ज़रा थोड़ा सा खुलासा मेरा ख्याल है ज़रूरी है। ये बात हम हमारे सामने आ गई थी कि क़यामत शरीर लोगों के ऊपर वाक़ई होगी। उससे पहले एक ठंडी हवा चलेगी और दुनिया में जो ईमान वाले होंगे, और वो ईमान वाले उस हवा के नतीजे में फोत हो जाएंगे। पीछे सिर्फ शरीर लोग बचेंगे जिन पर क़यामत वाक़ई होगी। लेकिन उससे पहले एक वाक़या हो चुका होगा। एक जानवर निकलेगा मक्के से, और वो पहले ही बता देगा कि ये मोमिन है और ये काफिर है, मोहर लगा देगा। लेकिन उस वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। जिसे पता चलेगा कि मैं काफिर हूँ, अब उस पता चलने से उसे फायदा कोई नहीं होगा कि वो तौबा कर सके। वो दरवाजा उससे पहले सूरज मगरब से निकल चुका होगा, तौबा का दरवाजा बंद हो चुका होगा। ये तो समझे वो वाकयात हैं कि जो बिल्कुल जैसे नज़ा के वाकयात होते हैं, यानी ये दुनिया की नज़ा का आलम होगा, समझ लीजिए। इससे पीछे वो चीज़ है जिसमें कि इस वक्त हम कहीं आगे पीछे मौजूद हैं, जो अभी जो ज़माना हमारा चल रहा है। और इसमें जो बड़े बड़े वाकयात होने हैं, उसमें यानी मुहय्यरुल अकुल वाकयात हैं। मसलन ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल है। एक अल्लाह के नबी हैं, आज से 2000-2100 साल पहले दुनिया से जा चुके हैं, वो वापस ज़मीन पर आएंगे। तो ये तो बहुत अजीब, जैसे मगरिब से सूरज निकलना है, ये उससे भी बड़ी बात होगी। और उसके साथ जुड़ी हुई वो शख्सियत है जिस पर पिछली दफ़ा हमने गुफ्तगू की थी, दज्जाल की। और दज्जाल की जो शख्सियत है वो खुद एक बहुत ही मुहय्यरुल उक़ूल, एक उजूबा है वो। और लेकिन ये कि अब हमारे तसव्वुर से उतना बईद नहीं है जितना आज से 50 साल पहले बईद था। तो जो दज्जाल के काम थे ना, जो हदीसों में आते थे, उनको सुनकर जितनी हैरत होती थी, अब उतनी हैरत नहीं होती। क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की, और ख़ास तौर पे ये जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस और उसके साथ जो डीएनए टेक्नोलॉजी आ गई है, या इंजीनियरिंग कहिए, इसके बाद तो मेरा ख़्याल है जो कोई इसमें शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं रही कि ये सब मुमकिन हो गया है। अब वो मैं पिछली दफ़ा ये बात बताना भूल गया था जब हम दज्जाल पे बात कर रहे थे। तो जो हदीसों में आया है कि बारिशें उसके कंट्रोल में होंगी। जिस इलाके को चाहेगा बंजर कर देगा, जिसको चाहेगा जरखेज कर देगा। तो अभी जो ताज़ा बातें चले कॉन्स्पिरेसी के दर्जे में हैं, लेकिन हैं कि सूरज तक जो है ना रसाई हासिल कर ली गई है, और उसकी जो आती हैं शुआएँ, उनमें असल में जो उसके वो मुख्तलिफ जो उसके अंदर असरात होते हैं, उनको कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी हासिल की जा रही है। यानी मुख्तसरन मैं अर्ज़ करूँ तो यूँ सूरत बनेगी कि जैसे आज हम किसी नेटवर्क की जो है ना सब्सक्रिप्शन लेते हैं पे करके, सिग्नल मौजूद है, मेरे मोबाइल पे नहीं आ रहे होंगे, वो तब आएंगे जब मैं एक खास जो है ना उसकी अमाउंट पे करूंगा, अब वो मेरा मोबाइल कनेक्ट हो जाएगा। इसी तरह सूरज धूप लग रही होगी, लेकिन उसके नतीजे में जो बालिदगी होती है, जो इफ़ज़ाइश होती है, वो नहीं होगी जब तक कि आप सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे। कोई पूरा इलाका, कोई पूरा मुल्क जब तक ये सब्सक्रिप्शन नहीं ले लेगा, वो सूरज यहाँ पे ज़रख़ेज़ी नहीं करेगा। उसके ऊपर वो कंट्रोल हो जाएगा मल्टीनेशनल कंपनियों का। अब जो कुछ ये एलन मस्क जो कुछ कर रहा है, ये आगे जाके तो यानी अब हमारे यहाँ भी उसने दबाव डाला, और पाकिस्तान को भी मजबूर किया, प्रोपेगेंडा किया उसने। ब्लैकमेलिंग जैसे होती है कि आप हमारा काम नहीं करेंगे तो गोया हम आपको ज़लील करेंगे। तो बिल आखिर हुकूमत ने उनकी बात मान ली है कि वो जो उनका कोई स्टार लिंक है, जो इंटरनेट की सैटेलाइट का जो है ना वो है, नेटवर्किंग है सारी। यानी उसका मतलब ये है कि हुकूमतों के ये जो असरात हैं उससे पाक हो जाएगा। महंगा होगा, लेकिन ये है कि जो चाहे वो ले ले, और बहुत हाई स्पीड होगी, और जो फिर आप मर्जी करें, और मर्जी करें से फिर वो नतीजा सामने आएगा कि फेक न्यूज़।
اب فیک نیوز کو جو دجال کے ساتھ بیان کیا گیا، ذرا میں صرف دوہرا رہا ہوں اس لیے کہ باتیں اس کے ساتھ جڑ کے پوری طرح تازہ ہو جائیں کہ ہم کس دور میں موجود ہیں، کہ اس کے بارے میں یہ آتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ یہ بات آتی ہے کہ سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، خائن کو امین سمجھا جائے گا، امین کو خائن سمجھا جائے گا۔ کچھ اور روایات میں بھی ہے کہ برائی کو نیکی سمجھا جائے گا، نیکی کو برائی سمجھا جائے گا، یعنی کنسپٹ ہی بدل جائیں گے۔ آپ کے ذہن کے اوپر انفارمیشن کی یا بیانیے کی نیریٹیوز کی ایسی بمبارمنٹ ہوگی کہ وہ جو کسی نے کہا نا مجنون نظر آتا ہے لیلا نظر آتی ہے، نہیں بلکہ مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے، عشق میں ہر نقش الٹا نظر آتا ہے، تو وہ صورت بن جائے گی۔ اور اسی میں آپ یہ حدیث، اب پتہ نہیں یہ استعارہ میں یہ بات بیان کی گئی ہے، بات جو سمجھائی گئی ہے وہ سمجھ لیجئے کہ اس سے پتہ چلتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کوئی بات کہ دجال جو ہوگا اس کے ساتھ دو فرشتے ہوں گے، ایک دائیں طرف ہوگا ایک بائیں طرف ہوگا، اور دجال لوگوں سے کہے گا کہ دیکھو یہ فرشتے ہیں اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں تمہارا رب ہوں، اگر یہ تصدیق کریں تو پھر تم مان لو گے۔ تو وہ یہ بات کہہ کے تو دائیں طرف والے فرشتے سے کہے گا کہ کیا میں تمہارا میں رب نہیں ہوں؟ وہ کہے گا کذب تھا، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو رب نہیں ہے۔ لوگ یہ آواز نہیں سنیں گے، یہ آواز لوگ نہیں سنیں گے۔ اب وہ بائیں والے سے پوچھے گا تو وہ اس فرشتے سے کہے گا صدق تھا، تو جو نے اس کو کہا ہے نا یہ جھوٹا ہے، تو نے سچ بولا ہے، یہ آواز سارے لوگ سن لیں گے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئے کہ لوگ کیا سمجھیں گے کہ فرشتے نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ سچا ہے۔ یہ ڈسپشن ہے جو میڈیا کرتا ہے، صوفی سے جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا ہے۔ پھر فیک نیوز کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بات 100% ہی غلط ہے، بالکل نہیں، کہیں زیرو سے اٹھا کے بیان کر، نہیں، کچھ ہے جسے ٹویسٹ کیا گیا ہے، کچھ ہے جسے مولڈ کیا گیا ہے، یہ ہے وہ معاملہ۔ اور یہ سب سے زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر، اب تو خیر جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر بھی ہوتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب پوری طرح کسی پرائیویٹ ادارے کے کنٹرول میں چلے جائے گا تو جو چیز مرضی لوگوں سے منوا لیں، جو چاہیں بیانیاں بنوا لیں۔ بیانیاں کیسے بکتے ہیں کہ آج مسلمان بھی اس کائنات کو عناصر کا کھیل سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا ارادہ، اللہ کا حکم، اللہ کی تدبیر، کتنے لوگ ہیں جن کے ذہنوں میں یہ جو گلے شکوے پیدا ہو جاتے ہیں ہاسپٹل سے، اس کے پیچھے بھی کیا سوچ ہوتی ہے؟ بھئی یہ دوائی کھائی تو ٹھیک ہو گئے، تو یہ ڈاکٹر نے یہ کیا اس لیے مر گئے۔ اس وقت کہیں یاد نہیں آتا کہ خدا مارتا ہے، نہیں، بالکل یاد نہیں آتا ڈاکٹر نے مارا ہے۔ تو یہ اس حد تک ہم ظاہر میں الجھ کے رہ گئے ہیں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ فاعل حقیقی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ اس حد تک تو ڈسپشن آج بھی موجود ہے، لیکن وہ جب دجال خود آئے گا تو آپ تصور کیجئے کہ وہ ڈسپشن کتنی بڑھ جائے گی۔ دھوکہ ہی ہے نا، دجال کیا دھوکہ ہے؟ اس دھوکے کے چند مظاہر ہیں جو میں نے آپ کو بتائے، جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، لیکن آج ہمیں فی الواقع ان کی جھلکیاں نظر بھی آ رہی ہیں، معاشرے میں موجود بھی ہیں۔ اب اس سب کو سامنے رکھ کر ہم اپنے، یعنی یہ یوں سمجھے کہ ہماری پچھلی ساری باتوں کا ایک خلاصہ تھا، یا اس کے ساتھ ہم کنیکٹ ہو گئے جو ہم نے باتیں کی تھی۔ اب اس سے پیچھے آتے ہیں، اس سے پہلے یہ دجال بھی ظاہر ہے جنگوں کے دوران آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام بھی جنگوں کے دوران آئیں گے۔ ایک شخصیت اور ہے، وہ حضرت مہدی کی شخصیت ہے۔ یہ جو اب تصور آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی، دیکھیں حضرت مہدی کے بارے میں ہمارے ہاں تصور تو ہے موجود، لیکن تصور اپنے اپنے۔ اہل تشیع بھی حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، سنی بھی اہل تسنن وہ بھی حضرت مہدی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اہل تسنن میں بھی بڑی مسکنسیپشن ہے، لیکن بہرحال کتابوں کے اعتبار سے اہل تشیع اور اہل تسنن میں جو بنیادی فرق ہے وہ کیا ہے کہ ان کی نظر میں جو حضرت مہدی ہیں وہ آج سے کوئی 1200 سال پہلے کی شخصیت ہیں۔ ان کے اصل میں وہ اماموں کا سلسلہ ہے، 11 امام ان کے آئے ہیں، پہ آئے ہیں، ایک کے بعد دوسرے آئے ہیں۔ جو 12ویں تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں غائب ہو گئے، اور ابتدائی طور پہ جو وہ غائب ہوئے تھے تو کچھ لوگوں کے ساتھ، خاص لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ رہا تھا، ملتے جلتے رہتے تھے، پھر ایک وقت کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے سب سے غائب ہو گئے۔ یہ غیوبت کبریٰ ہے ان کا، جو بڑا غائب ہونا، پہلے چھوٹا غائب ہونا ہے جس میں کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات رہی، رابطہ رہا، پھر بڑا غائب ہونا ہے، اور وہ ان کا انتظار کر رہے ہیں جو پیدا بہت پہلے ہو چکے ہیں، اور اب آخری دور میں وہ دوبارہ آئیں گے۔ اچھا، آ کے جو کچھ کریں وہ بھی بہت مختلف ہے، اہل تسنن والوں کا اور ان کا بہت مختلف ہے۔
یعنی بنیاد بھی مختلف ہے، آگے جو کام ہے پروجیکٹس ہے وہ بھی مختلف ہے. جہاں تک اہل تسنن کا معاملہ ہے، جو احادیث سے ثابت ہوتا ہے اور جو چیز واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو شخصیت ہوں گے ان کی عام پیدائش ہے، جیسے لوگوں کی پیدائش ہوتی ہے، جیسے پہلے انبیاء آتے رہے ہیں اور ایک نارمل پیدائش ہے. ہاں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان کیا ہے کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہوں گے، یہ بات ضرور ہے. یہ نشانی بھی بتائی ہے کہ وہ جو ہے وہ مکہ سے ظاہر ہوں گے، اس طرح کی باتیں تو ہیں. لیکن یہ کہ وہ کوئی مطلب پہلے سے پیدا ہے، غائب ہیں، یہ کوئی تصور جو ہے نا وہ اہل تسنن کا نہیں ہے، پیدا ہوں گے. اچھا پھر اب ان روایات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ وہ شروع ہی سے کوئی مطلب جس طرح غیر معمولی طور پر مشہور آدمی نہیں ہوں گے. ایک عام زندگی جیسے کسی کی ہوتی ہے اس طرح کی زندگی ان کی ہوگی. اور جب وہ وقت آئے گا، اس وقت آنے پر پہلی بات یہ ہے کہ وہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی. یہ بہت بنیادی بات ہے، وہ خود دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں مہدی. کچھ لوگ ہوں گے جو ان کی تلاش میں ہوں گے، ان کی تلاش میں ہر سال وہ مکے جائیں گے، مدینے جائیں گے، انہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے. اور یہ کوئی موقع ہوگا جس موقع پہ انہیں بڑی شدت سے حضرت مہدی کی، یعنی کچھ انہیں اشارے مل گئے ہوں گے، خواب بھی ہو سکتا ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو جس سے انہیں یقین ہوگا کہ اس سال ان کا ظہور ہونا ہے، تو وہ باقاعدہ جستجو میں ہوں گے. کوئی ایک لوگ آدمی نہیں ہوگا، ایک جماعت ہوگی جو ان کی جستجو میں ہوگی کہ وہ ملیں. تو روایات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ انہیں مکے میں نظر آئیں گے، انہیں گمان ہوگا کہ یہ وہ ہیں، وہ ان کا پیچھا کریں گے، انہیں کہیں گے کہ آپ ہماری بیعت لے لیں. وہ ان سے غائب ہو جائیں گے اور غائب ہو کے مدینے چلے جائیں گے. وہ جب مدینے چلے جائیں گے پھر انہیں کوئی اشارہ ملے گا یا جو بھی ہوگا، یہ پھر ان کے پیچھے مدینے آئیں گے. مدینے میں آ کے پھر انہیں تلاش کریں گے، وہ پھر ان کے ہاتھ سے نکل کے مکے چلے جائیں گے. پھر مکے میں وہ ان کے پیچھے جائیں گے. جب ان کے پیچھے وہاں پہنچیں گے اور وہاں جا کے انہیں روکیں گے مرتضم کے سامنے، تو وہاں ایک اضافی بات بھی وہ کہیں گے کہ آپ اگر ہماری بیعت نہیں لیتے تو ہمارا خون آپ کی گردن پر ہے. اس کا مطلب ہے یہ کوئی لوگ جو ہوں گے، یہ یعنی کہ کہیں کسی جگہ پہ یہ خطرناک لوگوں کی فہرست میں شامل ہوں گے. یہ خود بھی چھپتے چھپاتے پھر رہے ہوں گے اور حضرت مہدی کی تلاش میں ہوں گے، اور یہ گویا شیلٹر ڈھونڈ رہے ہیں حضرت مہدی کا. یعنی اس لیے بھی ان کی تلاش میں ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ہم بیعت کر لیں گے تو یہ ہمارے لیے ڈھال بن جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہماری ان کے ذریعے سے حفاظت فرمائے گا. اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہماری بیعت نہ لی تو ہماری خون جو ہے وہ آپ کی گردن پر ہوگا. یعنی یہ ان کی آج کل وہ نہیں ہوتا ہیڈ منی، تو وہ ان کی ہوگی پہلے سے. یعنی وہ باقاعدہ کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی میں رہے ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کے لیے سر کی قیمت لگی ہوئی ہو. وہ لوگ ہوں گے کہ جو حضرت مہدی کو تلاش کریں. پھر جو بات آئی ہے وہ کیا ہے، وہ اہم ہے. اس سے سمجھے حضرت مہدی کی شخصیت کیا ہوگی. اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی اصلاح فرمائے گا. ایک رات میں اصلاح فرمائے گا کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے سے تو کوئی اصلاح یافتہ نہیں تھے. یا جو ہمارے تصورات ہیں کہ مرد مومن ایسا ہوتا ہے، وہ والی ان کی ماضی نہیں ہے. وہ جیسے بھی ہوگا. اب یہ چیزیں روایات میں نہیں ہیں، آپ قیاس کر سکتے ہیں، اپنی عقل کا گھوڑا دوڑا سکتے ہیں کہ یہ کیوں ہوگا. دیکھیں لیڈرشپ کے لیے نا ایک بات کو سمجھنا ہے، لیڈرشپ کے لیے زمانہ سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے. عصر حاضر کی واقفیت بہت ضروری ہوتی ہے، اور اس کے بغیر آپ ڈیسیژن میکنگ صحیح کر ہی نہیں سکتے. ہمارے تمام جتنے بھی آپ دیکھیں نا، ہمارے جو مخلص لوگ ہیں قربانیاں دیتے ہیں، بہت ایسی ایسی قربانیاں دیتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن فیصلے ایسے کرتے ہیں کہ جس سے اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا. کیوں؟ جسے ہم کہتے ہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے، ایکسپوئر نہیں ہے، آج کے حالات کا پتہ نہیں ہے. ان کی ساری ڈیسیژن میکنگ آئسولیشن میں ہوتی ہے. تو یہ جیسے اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو، آپ سوچے کہ جہاں تک تزکیے کی بات ہے، تربیت کی بات ہے، تقوی کی بات ہے، دین کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس اچھا سیکھا جائے گا کہ زلیخا کے پاس جا کے اچھا سیکھا جائے گا. ایک سوال ہے نا، آپ اپنے ذہن میں لائیں نا یہ سوال. تو اللہ نے کیوں حضرت یعقوب کی گود سے نکال کے انہیں مصر میں پہنچایا، جہاں کوئی آپ دیکھیں جتنے کریکٹر ہے نا، ایک بندہ بھی نیک نہیں ہے. بادشاہ کو دیکھیں، وہ زلیخا نے مصر کو دیکھیں، عزیز مصر کو دیکھیں، جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھئی یوسف کو جیل میں ڈال دو، ان کا کام دیکھیں. کوئی ایک بندہ سیدھا آپ کو نظر آتے ادھر، کوئی بندہ آپ کو نہیں ملتا. وہ جو بندوں نے خواب کی تعبیر پوچھی تھی ان میں سے بھی ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا.
تو دوسرا تو تھا ہی مجرم، اس لیے وہ اس کو سزا بھی ہو گئی. تو اس سے آپ یہ بات سمجھ لیں اس معاشرے میں اللہ نے کیا سکھانے کے لیے بھیجا تھا. دنیا داری، دنیا کیا ہے. کیونکہ آپ کو اگر دنیا کا فہم نہیں ہے تو دین کی امپلیمنٹیشن اس کے اوپر کیسے کریں گے. آج کے دور میں دین و دنیا کو علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے، جدائی ہو گئی ہے دونوں کے درمیان. تو اب اگر کسی نے دنیا سیکھنی ہے تو اب اس کی وہ دینداری والا پہلو غالب تو نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ گویا وہ انہیں، یا یوں کہ یہی کاموفلاج کرنے کا بہترین طریقہ ہوگا کہ وہ ایک بظاہر کوئی ایسی شخصیت ہوں گے کہ کسی کو خطرہ محسوس نہیں ہوگا. حدیثوں میں موجود ہے، ذکر موجود ہے، ایسی لیڈرشپ آئے گی تو وہ شیطان اور اس کے حوالے ان کی تلاش میں نہیں ہوں گے، لیکن ان کی پچھلی زندگی ایسی گزری ہوگی کہ کسی کو شک بھی نہیں پڑے گا کہ یہ وہ ہو سکتے ہیں. چلیں یہ میرا خیال ہے اچھے طریقے سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ وہ ان کی پہلی زندگی کسی اور ڈھب کی ہوگی، کسی اور انداز کی ہوگی. اب ایک رات میں ہی اللہ تعالیٰ ان کی وہ دل کی دنیا تبدیل کر دے گا. تو دل کی دنیا سے یاد آیا، وہ ہمارے ہاں ایک کتاب بھی ہے نا تزکیے پر، دل کی دنیا. ایک من کی دنیا ہے کتاب، ایک دل کی دنیا ہے. تو وہ جو بھی ان کی من کی دنیا کہیں یا دل کی دنیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں تبدیل کر دے گا. اب وہ ایک بالکل مختلف شخصیت ہوں گے. کل کچھ اور تھے، آج سے کچھ اور ہوں گے. تو اب یہاں سے اصل میں مسلمانوں کو ایک جرنیل ملے گا. جرنیل میں نے ذرا اس پہ زور پتہ ہے کیوں دیا ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنا بھی قربانی کا جذبہ ہے، جو ہماری مختلف جماعتیں ہیں پوری دنیا میں ایکٹیو ہیں، کافروں کو وقتہ ڈالا ہوا ہے، یہ سارے فٹ سولجر ہیں. ان کے اندر اسٹریٹجی بنانے کی کوئی مطلب کوئی بڑے پلان بنانے کی صلاحیت نہیں ہے. فٹ سولجر. یہ پہلا جو ہے نا اللہ جرنیل عطا کرے گا ان کو، تو باقی پوٹینشیل تو پہلے سے موجود ہے. افراد کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ افغانستان میں دیکھیں، پاکستان میں دیکھیں، ایران میں دیکھیں، آگے عرب میں دیکھیں، جو جن عربوں کو آپ سمجھے بالکل ٹھوس ہیں وہ ٹھوس نہیں ہیں، ان کے اندر بھی چنگاریاں موجود ہیں. مسئلہ ہے کوئی ایسا حکیم، کوئی ایسا دانا، کوئی ایسا بینا شخص جو حالات کا تجزیہ کر کے کوئی صحیح حکمت عملی وضع کرے، وہ کوئی نہیں ہے. جو ہمارے لیڈر ہیں ان کو دین سے اتنی محبت نہیں ہے، اور ویسے ان کی بھی اتنی صلاحیت نہیں ہے. وہ بھی تو انہی کے ڈکٹیشن پہ چل رہے ہوتے ہیں، اپنا تو کوئی ان کا ویژن بھی ان کا بھی نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ جو ہمارے قربانی دینے والے لوگ ہیں ویژن ان کا بھی نہیں ہے. سارا مسئلہ یہ ہے. تو یہ جو چینج آئے گی نا پہلی، وہ یہ ہے کہ آپ کو جرنیل ملے گا. جرنیل یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا لیڈر کہ جو صحیح فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، صحیح منصوبے بنانے کی صلاحیت رکھتا ہوگا. بڑی اس کی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ پھر پوری امت مسلمہ کو منظم کرے گا. اور یہ 7 سال کا عرصہ ہے. لیکن جب حضرت مہدی آئیں گے، اب ہم یعنی وہ جو احوال ہے نا حضرت مہدی سے جو جنگوں والا سلسلہ ہے اس کی طرف ہم ٹرن لے رہے ہیں. تو جب حضرت مہدی آئے ہوں گے تو اس وقت حالات جو ہے نا اس طرح کے نہیں ہوں گے، سٹرکچر اس طرح موجود نہیں ہوں گے. سٹرکچر اس طرح موجود ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہ سعودی عرب ہے، یہ جو ہے نا ایران ہے، یہ پاکستان ہے، یہ کافی ڈسٹرکشن ہو چکی ہو. اب آپ میں نے دیکھے عراق کا اور شام کا نام نہیں لیا کیونکہ آلموسٹ ڈسٹرکٹڈ، یعنی وہ سٹرکچر تباہ ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ کوئی لا اینڈ آرڈر نہیں ہے. وہاں پہ طوائف الملوکی کی صورت پیدا ہو چکی ہے. لیکن کھڑے ہیں، امارات کھڑے ہیں، قطر ہے، ابھی سعودیہ ہیں، پوری طرح کھڑا ہے، مصر کھڑا ہے. لیکن میں پیشن گوئی یہ کر رہا ہوں کہ جو کھڑے ہیں یہ بھی کھڑے نہیں رہیں گے، یہ بھی انتشار کا شکار ہو جائیں گے. یعنی یہاں پہ بھی ڈسٹرکشن ہوگی. تو یعنی سٹرکچر تباہ ہو چکے ہوئے. اب آپ دیکھیں جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. ایک تو ان حدیث کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حضرت مہدی کا جو ادھر مکے جانا، مدینے جانا، پھر مکے آنا، وہاں لوگوں کا ان کے ساتھ وہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب کے اندر بھی کوئی اتھل پتھل بہت زیادہ ہو. یہ نارمل حالات نہیں ہوں گے. اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے، دیکھیے کہ بیعت کہاں پہ ہوگی ان کی؟ ملتزم کے سامنے ہوگی. آپ میں سے جن لوگوں نے عمرہ کیا ہے، جن لوگوں نے حج کیا ہے، وہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہاں آپ کے لیے نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا، کھڑے ہونے کا موقع نہیں. ہو نہیں سکتے کھڑے، پیچھے سے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، ممکن نہیں ہوتا کہ آپ کھڑے ہوں. وہاں کسی کو پہچاننا، اس سے گفتگو کرنا، بیٹھ کر اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، یہ ان حالات میں تو ممکن ہی نہیں ہے.
تو وہ تو گویا ایسے غیر معمولی حالات ہوں گے کہ مطاف جو ہے وہ گویا خالی پڑا ہوگا. چند دیوانے ہوں گے کہ جو جنہیں کوئی اپنی زندگی موت کی پرواہ نہیں ہوگی، وہ آئے ہوں گے وہاں پہ، اور وہی ہوں گے، اور وہ بیٹھ کے گفتگو بھی کر سکتے ہیں. تو اتنا رش جیسے آج ہوتا ہے، یہ رش نہیں ہوگا. اور یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ اسٹرکچر موجود ہو جو اس وقت آل سعود کا ہے، اور یہ والی بات ہو جائے؟ تو یہ موجود نہیں رہے گا. اب اس کے لیے بھی کچھ روایات ہیں. یہ ہمارے بعض جن لوگوں کو آل سعود سے زیادہ محبت ہے، تو ان کو یہ والی روایات اچھی نہیں لگتی. مسئلہ ہے ہمیں اپنا ایک ہم اپنے اپنے جو بھی ایک نقطہ نظر ہوتے ہیں نا، اس کے مطابق ہی دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہٹ کے نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن حقیقت ہے کہ یہ روایات میں بات موجود ہے کہ ایک امیر کے مرنے پر اختلاف رائے ہو جائے گا. اب امیر سے مراد آپ خلیفہ یا وہ بادشاہ لے لیں، تو اس کے مرنے پر اختلاف رائے ہو جائے گا، اور نئے امیر کی بیعت نہیں ہو سکے. یہاں سے پھر حج جو ہوگا، حج بغیر امیر کے ہوگا. بغیر امیر کے ہوگا یعنی بغیر انتظام کے ہوگا، بغیر حکومتی جو ہے نا انتظامات کے ہوگا. لوگ بس اپنے طور پہ والنٹیئرلی کریں گے. اب وہ انتظامات اگر آپ نہیں ہوں گے تو آپ سوچیں کتنی بڑی مشکلات ہوں گی. 30-35 لاکھ لوگوں کا بندوبست کرنا، اس کے پیچھے پورا اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے، تب وہ ہوتا ہے. ہیلی کاپٹر استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، پورا ریلوے کا نیٹ ورک انہوں نے بنا دیا ہے، بسوں کا انتظام ہوتا ہے، وہ جو معلمین کا نظام ہے، اس سب کو پیچھے سے کوئی کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. امیر ہی نہیں ہوگا، مطلب اسٹرکچر ہی نہیں ہے، تو یہ کتنا افراتفری والا حج ہوگا آپ ذرا تصور کریں. لوگ چلے تو جائیں گے شوق سے، لیکن یہ کہ افراتفری کا عالم دیکھیں. اسی معاملے میں پھر مینا میں حاجیوں کا قتل عام ہوگا. یہ بھی حدیث سے موجود. یہ کوئی یہودیوں کے ہاتھوں نہیں ہوگا، یہ کوئی مسلمانوں ہی کا کوئی گروہ ہوگا جو دوسرے باقی مسلمانوں کا قتل عام کرے گا. اب ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ حکومت کا کنٹرول ہو تو یہ قتل عام نہیں ہو سکتا. تو یہ بھی علامت ہے اس بات کی کہ حکومت کا کنٹرول ڈھیلا پڑ چکا ہوگا. وہ ڈھیلا پڑنے کا سبب وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اپنے اندر اختلاف پیدا ہو چکا ہوگا، نئے امیر کے اوپر اتفاق نظر ان میں نہیں ہوگا، اس لیے وہ اسٹرکچر ڈھیلا پڑ جائے گا. اور یہی کچھ اتھل پتل سعودی عرب میں ہوگی، جس کے نتیجے میں پھر ایک الگ لیڈرشپ کے نکلنے کا اور سامنے آنے کا، یا جو ہے نا وہ اپیئر ہونے کا موقع بنے گا. وگرنہ جس طرح کا مضبوط ان کا جو ہے نا گرفت ہے، اس کے ہوتے ہوئے تو ممکن نہیں ہے کہ کوئی اور اپنی جگہ وہاں پہ بنا سکے. اچھا، یہ سب کچھ جو ہے نا، آپ اگر آج دیکھیں تو کوئی اتنا بعید نہیں لگتا. وجہ میں آپ کو بتاؤں. جو انتظام سعودی عرب کا تھا، اس میں دو طبقے شامل ہیں. سعودی عرب اصل میں پوری امت مسلمہ سے مختلف ملک ہے. سعودی عرب نہ پاکستان ہے، نہ شام ہے، نہ عراق ہے، نہ ایران ہے. سعودی عرب سعودی عرب ہے. کیوں؟ مکہ اور مدینہ ہے. لہذا جب انگریزوں نے آ کے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کیا اور امت کو توڑا، یہ جو 58 ملک ہیں، یہ امت ٹوٹی ہے تو بنے ہیں. یہ تفرقہ بازی کی سب سے بدترین صورت ہے جو سیاسی تفرقے پیدا ہوئے. یہ نیشن سٹیٹس جو وجود میں آئی ہیں، اس سے بدترین تفرقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. یہ تو خالص عصبیت ہے. قوم پرستی کی بنیاد پر امت کے ٹوٹے آپ نے کیے ہیں. یہ سب سے بڑا تفرقہ ہے. یہ کس نے کیا؟ انگریزوں نے کیا، اور مسلمانوں کی حمایت سے کیا، ان کی مدد تعاون سے کیا. نیشن سٹیٹ وجود میں آ گئی، اور یہ سب اس لیے کیا تھا کہ امت ایک نہ رہے. خلافت بھی ختم کر دی. اب خلافت کرنے کے پیچھے جو جذبہ تھا مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات جو شیخ الہند نے خود نقل کی ہے، محمود الحسن دیوبندی، جو اسیر مالٹا ہے. مالٹا کی اسارت کے دوران جو ان کا کمانڈنٹ تھا، اس کے ساتھ کہیں شام کو بات چیت ہو رہی تھی. سارے اہل علم ہیں تو ان کے ساتھ آ کے ہر بندہ استفادہ کرتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا گورے سے کہ یار تم خود کہتے ہو یہ ترکی یورپ کا بردے بیمار ہے، تو چلے ہمیں ایک تسلی ہے کہ ہمارا خلیفہ ہے، تم اس کے پیچھے بھی پڑ گئے ہو، کیوں پڑ گئے ہو؟ تو اس نے مڑ کے کہا، مولانا اتنے بھولے نہ بنے. آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے کہ یہ گیا گزرا خلیفہ بھی اگر جہاد کا اعلان کر دے تو ساری دنیا کے مسلمان امڑ آئیں گے. تو ہم یہ اکائی باقی نہیں رکھ سکتے. مسلمانوں کی ایسی وحدت کے جو جہاد کا اعلان کر سکے، یہ تقسیم کرنا اس ایجنڈے کے تھا. اب یہاں سے اگر آپ ذرا سمجھیں تھوڑا سا بات کو، اب آپ دیکھیں کہ ایک بادشاہ ہے جو مکے اور مدینے پر خادم حرمین شریفین ہے، اور وہ اگر وہ والا اعلان کر دے جو خلیفہ نے کرنا، تو اس کا بھی ساری امت مانے گی یا نہیں مانے گی؟ خلیفہ تو آپ نے ختم کر دیا، لیکن پوٹینشیلی تھریٹ تو اب بھی موجود ہے.
کیوں؟ مکے اور مدینے کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہے، اور جو خادم ہے مکے اور مدینے کا، وہ اگر پکار لگا دے تو کیوں نہیں مسلمان نکلیں گے؟ اور ان کے ساتھ پوری دنیا کے مسلمانوں کی ایک محبت تھی، میں ہے نہیں کہا، تھی، اس وقت تھی، کیونکہ مکے مدینے کے ساتھ محبت تھی۔ اب جو مکے مدینے کا خادم ہے اس کے ساتھ کیوں نہیں ہوگی؟ تو تھی۔ لیکن یہ انہوں نے پھر ایک انتظام کیا۔ انتظام یہ تھا کہ یہ جو ایک قبیلہ ہے سعود، آل سعود جنہیں کہتے ہیں، ان کو انہوں نے سیاسی حکومت دی۔ کہنے کو یہ خادم حرمین شریفین ہے، یہ مذہبی رہنما نہیں ہے۔ مذہبی رہنمائی کے لیے انہوں نے آل شیخ کو اٹھایا، اور وہ جو تحریک اٹھائی تھی عبد الوہاب نے رحمت اللہ علیہ، اس تحریک کے جو بقیت السلف تھے، یا جو باقی ماندہ پیچھے لوگ تھے، ان کو اصل میں انہوں نے دین کا علم تھما دیا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو تحریکیں اٹھتی ہیں، جیسے انبیاء کی جماعتیں بگڑ جاتی ہیں تو تحریکیں بھی بگڑ جاتی ہیں۔ ہمارے یہ جتنے ہمارے یہاں فرقے ہیں، تو یہ جن لوگوں کے نام لیتے ہیں وہ تو برے نہیں تھے، وہ تو امت کے مجددین میں آئیں گے، مصلحین میں آئیں گے، اکابر میں آئیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان کی شخصیات پر زور دیتے ہیں۔ تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک تو عبد الوہاب ہیں، وہ خود ان کی تعلیمات ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جو لوگ ان کے پیروکار بنے وہ ایک الگ چیز ہے۔ لہذا انہوں نے ان کو جوڑا، اور ابتدان جتنے بھی ان کے مفتی اعظم ہوتے تھے اکثر و بیشتر ان کی نابینا ہوتے تھے، تاکہ وہ یعنی ظاہر ہے جب بندہ ایک اس کی اتنی اہم حص نہیں ہے حواس خمسہ میں سے، تو اس کے پاس انفارمیشن ساری ڈائریکٹ تو نہیں آ رہی نا، سنی سنائی بات ہے۔ تو جو کچھ بادشاہوں کی حرکتیں وہ ساری اسے معلوم تو نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے، سب اس کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہو رہا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ ان کی لمیٹیشنز تھی، جو آل شیخ تھے۔ لیکن یہ نظام چلتا رہا کہ مذہبی معاملات میں آل سعود دخل نہیں دیتے تھے، اور سیاسی معاملات میں آل شیخ دخل اندازی نہیں کرتے تھے، اور یہ دونوں معاملات چلتے رہے۔ لیکن امت کو آل شیخ کے جو بھی عقائد تھے، یا جو بھی ان کا طریقہ تھا، اس کی وجہ سے امت فاصلے پہ چلی گئی۔ اب ہندوستان میں آ کے انہوں نے، انگریزوں نے مشہور کیا کہ یہ تو ایسے ہیں، انہوں نے قبریں اکھاڑ دی ہیں، انہوں نے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس سے مسلمانان ہند کے اندر آل شیخ کے لیے منفی جذبات پیدا ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ وہ ہوئے۔ یہی دوری انگریز پیدا کرنا چاہتا تھا، لہذا دور دراز کے مسلمان فاصلے پہ چلے گئے، وہ جو وہاں کے متولی تھے ان سے، اور یہ انگریز کی اس ضرورت کے تابع ہوا کہ کہیں یہ مسلمان اس کی پکار پر لبیک نہ کہہ دیں۔ اب ظاہر ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اب اگر سعودی عرب کوئی پکار لگاتا ہے تو کون سنے گا اس کی پکار؟ یہ انتظام چلتا رہا، لیکن اب آ کے جتنا کچھ آل شیخ کو اس وقت سپیس دی گئی تھی، امریکہ وہ سپیس دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اور خود اب سعودی عرب کے اندر بھی ایک سوچ پیدا ہو چکی ہے، رائے عامہ بن چکی ہے کہ یہ جو مذہبی چیزیں ہیں نا، ان کو فاصلے ہی پہ رکھنا چاہیے۔ آپ یقین مانیں یہ آج کی بات نہیں ہے، کم از کم 13 سال پہلے کی بات ہے، جو یعنی جس کے ساتھ ہوئی ہے اس نے مجھے بتائی کہ اس نے کسی سعودی سے کہا کہ یہ تمہارے لیے تو بڑا اعزاز ہے، یہاں پہ مکہ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس نے کہا یار تم یہ مکہ اٹھاؤ اور اپنے ملک لے جاؤ، ہمیں ہمارا جیسا ملک چاہیے۔ اب یہ عام سعودی کی خواہش بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ ہم ساری گالیاں جو ہے محمد بن سلمان کو دیتے ہیں، لیکن محمد بن سلمان تبھی آتا ہے جب نیچے وہ اس کے لیے جو ہے نا حالات بن چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ وہاں کی عام سوچ ہے، اور جو لوگ وہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک عام سعودی اب کتنا عیاش مزاج کا ہو چکا ہوا ہے۔ اور یہ جو اب حج اور عمرے بھی ہیں، ان کی نظر میں یہ سارا سیاحت اور ٹورزم کے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ ہمارے لیے یہ ایک مذہبی معاملہ ہے، جو سعودی مینجمنٹ ہے اس کے لیے یہ ایک ٹورزم ہے، اور اب ان سارے کو کاروباری طریقے سے انہوں نے مینج کرنا شروع کر دیا۔ تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ آل شیخ اور آل سعود کا یہ پیکٹ حقیقت میں ختم ہو چکا ہوا ہے۔ اس وقت کتنے ہی علماء ہیں جو کہہ دیں، اب سعودی عرب سے خبر نہیں آ سکتی، وہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ جی وہاں کوئی بات ہوئی ہو تو وہ ہم تک پہنچ جائے، لیکن یہ کہ ظاہر ہے حق پرست لوگوں سے یہ امت کا کوئی علاقہ کبھی بھی بالکل خالی نہیں ہوتا۔ تو وہاں ایسے حق پرست لوگ تھے جنہوں نے بادشاہوں کے جو بھی ان کے کام ہیں، جیسے
آپ کو پتہ ہے جو امارات بننے کے لیے جو کچھ کرنا پڑتا ہے، یا جیسے نیوم سٹی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاتا. تو جو اس طرح کی چیزیں تھیں، اور خاص طور پہ محمد بن سلمان نے آ کے شروع کی، اس پر احتجاج ہوئے یا کسی نے دو لفظ بولے، اس کو اٹھایا اور جیل میں ڈال دیا. اب جب آپ ایسا کرتے ہیں نا، تو سرفس پہ تو سکون ہوتا ہے، لیکن زیر سطح تلاطم ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا. میرا بھائی کسی نے اٹھا لیا، میں ٹھیک ہے اپنی جان بچانے کے لیے اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں گا، لیکن یہ کہ میں اندر سے کھول رہا ہوں گا یا نہیں کھول رہا ہوں گا. ہر جگہ پہ اب ایک آدمی جب آپ اٹھاتے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے سسرالی ہیں، تو کتنی جگہوں پہ وہ کنیکٹ ہوتا ہے. ان سارے لوگوں کے دلوں میں محبت تو نہیں پیدا ہو سکتی آپ کے لیے. یہ اس وقت سعودی عرب اس آتش فشاں پہ ہے. اور اب اصل میں پتہ تو تب چلے گا کہ جب اس وقت جو کنگ ہے وہ جب فوت ہوگا، اور محمد بن سلمان کی باقاعدہ تاجپوشی کا موقع ہے. اس وقت اگر فرض کریں، اچھا اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بھی کافی جو ہے نا ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، کیونکہ جہاں سے اسے خطرہ ہے نا کہ یہ بادشاہ بن سکتا ہے، اس سب کو جو ہے نا، وہ جو جیسے ہوتا ہے جو پرانے بادشاہ جیسے کرتے تھے، تو خاندان کے اندر بھی بے چینی ہے اور آل شیخ کے اندر بھی بے چینی ہے. اب آپ سوچیں کہ فرض کریں یہ اختلاف کا امکان ہے یا نہیں کہ جب یہ بادشاہ مرے تو اس نئے بادشاہ کے بننے پر اختلاف ہو جائے، کوئی شہزادہ اٹھ کے کر دے اور اس کو پورے آل شیخ کی سپورٹ مل جائے. تو یہ اب گویا اس جگہ پہ ہم آ چکے ہوئے ہیں، بہت قریب آ چکے ہوئے ہیں. ارد گرد کے حالات کو دیکھیں، سعودی عرب سے دائیں بائیں آگے پیچھے، تو خاص طور پہ جو شام میں واقعات ہوئے اور جس طرح اب غزہ کا معاملہ ہوا ہے، اور آگے جو چیزیں اب نظر آ رہی ہیں لبنان میں اور اردن کی طرف، جو بھی اگرچہ کہ اردن پوری طرح لیٹا ہوا ہے اسرائیل کے آگے، لیکن پھر بھی کچھ مسائل ہیں، وہ کچھ جو بھی ہو انہوں نے نیوم سٹی کے ساتھ کنیکٹیویٹی کرنی ہے اپنی، جو اب غزہ سے وہ گیس وغیرہ نکالیں گے اس کی، تو اس میں تھوڑا سا اردن کا حصہ بھی آتا ہے، وہ کچھ ابھی مسائل ہیں، وہ چیز اب بڑھتی ہے، کیا ہوتا ہے یہ اب تھوڑے دنوں میں اس کا پتہ لگ جائے گا. یہ جو بھی صلح ہوئی ہے اس وقت، اس کے بارے میں اب دیکھیں، یہ جو بات میں کہنے چلا ہوں، چونکہ اس کا میں اطلاع کے خاص واقعے پہ کر رہا ہوں، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ بالکل اسی طرح سچ ثابت ہو. امکان کے طور پر میں یعنی ایک احتمال کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھیں. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صلح ہوگی، لوگ خوش ہوں گے کہ امن ہو گیا، لیکن وہ صلح عارضی ہو، وہ صلح ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ آگ بڑک اٹھے گی. میں اس کو اگر تبیک کروں، یہ جو کل صلح ہوئی ہے کس کی، جو غزہ کے معاملے میں اسرائیل نے پسپائی اختیار کی ہے، میں یہ سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، اسرائیل نے پسپائی اختیار کی ہے، اس لیے کہ اسرائیل کا ایم جو تھا وہ حماس کو مٹا دینا تھا، ختم کر دینا تھا، اور بلکہ یہ کہ فلسطینیوں کو ختم کر دینا تھا. اور اس نے اس حماس کے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کیا. اس کو چھوڑے شرائط کیا ہیں، شرائط اہم نہیں ہے، جس کو آپ مٹانے کے لیے قدم اٹھائیں اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ کو معاہدہ کرنا پڑے، یہ آپ کی شکست ہے. اور یہ جو جنگ لڑی ہے نا انہوں نے، حماس نے، یہ اور جس طرح کی، حماس اکیلی نہیں، اب میں حماس کے علاوہ فلسطینیوں ساروں کی بات کروں، جس طرح کی ریزیلینس دکھائی ہے، جس جذبے کا اظہار کیا ہے. ہم افسوس کر رہے ہیں یار، 60,000 لوگ مارے گئے، بے گھر ہو گئے، سب نکل گئے، اب معاہدہ کرنے کا کیا موقع آیا تھا. آپ نے وہ، یعنی لوگ یہ کہہ رہے ہیں پنگا کیوں لیا تھا، یہ ساری باتیں آپ سن رہے ہیں نا. فلسطینیوں میں سے کسی نے ایسی بات کی ہے؟ آپ نے ان کا جوش اور جذبہ دیکھا ہے؟ وہ ان کے حالات ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا ٹھیک کیا تھا، کیا غلط کیا تھا. یہ ہم یہاں بیٹھ کے کچھ اور سوچیں گے، وہ جانتے ہیں. انہوں نے ویسے بھی میرے بھائی مرنا تھا، ان کا مارنا طے کر دیا گیا تھا. تو انہوں نے اگر کچھ کر کے تو آخر اسرائیل کو معاہدہ کرنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو یہ ان کی فتح ہے. ٹھیک ہے، 60,000 لوگ، بلکہ ہو سکتا ہے یہ کم تعداد ہو، لاکھ لوگ ہوں، 2 لاکھ ہوں، ہو سکتا ہے. قیمت دیکھیں بہت بڑی ہے، قیمت بہت بڑی ہے. لیکن آپ اگر یہ دیکھیں نا کہ اسرائیل کے بننے سے بعد پہلی دفعہ اسے ناکامی سے دو چار ہونا پڑا ہے، تو پھر یہ کہ جو آپ نے خریدا ہے وہ بھی تو بہت بڑا ہے، وہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. تو وہ کیا ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سیر پیدا. تو اس وہ
7,000 लोग अगर चले गए तो उसके नतीजे में फतह भी तो बहुत बड़ी हुई है। सारे अरबों ने मिल के इसराइल के साथ जंग लड़ी और घुटने टेक दी और 6 दिन खड़े रहे। बस 6 दिनों में जंग खत्म। सारे शामिल हैं, मिस्र भी है, शाम भी है, इराक भी है। ये आज वाले नहीं, तब वाले हो जब पूरी ताकत भी थी। उर्दन भी है, लबनान भी है, सब हैं, सब लेट गए। अकेले हमासियों ने जो है ना उसको नाकू चने चबवा दिए। 15 महीने जंग लड़ी है और आखिर में मायदा हुआ है। और कोई मायदा करने के लिए इसराइल तैयार नहीं था। जो भी कोई मुज़ाकरात करने के लिए उठता था उसको कत्ल कर दिया जाता था। यानी इसराइल के वहमो गमान में भी नहीं था मायदा, और किया है। अब आप सोचिए, दिल से किया होगा। जो बात मैं आपको आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये कोई दिल से किया हुआ मायदा है, मजबूरी से किया हुआ मायदा है। और मजबूरी पता है कहाँ से आई है? दुनिया में एक और इम्बैलेंस क्रिएट हो गया है। एक बिल्कुल लोगों की समझ के मुताबिक एक पागल शख्स अमेरिका का हुक्मरान हो गया है। अभी उसने चार्ज नहीं लिया, कुर्सी पे नहीं बैठा, लेकिन अभी तक उसके इकदाम से मुसलमानों को फायदा पहुंचा है। लेकिन इससे धोखा ना खाइएगा, वो मुसलमानों का हमदर्द बिल्कुल नहीं है। उसकी अपनी पॉलिसी है, अमेरिका फर्स्ट। उस पॉलिसी से जो वो कर रहा है उससे व्यक्ति तौर पे मुसलमानों को ही फायदा पहुंचा। लेकिन खुद वो किधर खड़ा है, ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि अमेरिका के ऊपर जिस तरह का कंट्रोल है यहूदियों का और इसराइलियों का, तो इस वक्त दुनिया में जो जितने भी लीडर हैं उनमें से सबसे ज्यादा जिसकी जान को खतरा हो सकता है वो ट्रंप है। ये उसने गर्दन पर अंगूठा रखकर ये सुलह कराई है। आपको पता नहीं, अंदाजा होगा या नहीं, पहले उसने एक बयान दिया, खुद दिया बयान, कि अगर ये हमास ने इनके कैदी ना छोड़े तो ऑल हेल विल ब्रेक आउट इन मिडिल ईस्ट। दोजख दैक उठेगी मिडिल ईस्ट। ये उसने गोया सारे अरबों की पाँव के नीचे से जमीन खींची। लेकिन ये कि इसके अंदर भी इसराइल के लिए भी धमकी थी कि सारा हल बन जाएगा तो इसराइल भी तो बीच में ही जल मरेगा ना, वो किधर बचेगा। और उससे अगला काम जो उसने किया, नेक्स्ट डे, वेरी नेक्स्ट डे, वहां का एक क्रिटिकल थिंकर है, उसकी एक वीडियो थी। उस वीडियो में उसने नेतन्याहू के लिए बहुत ही गंदे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। डीप डार्क सन ऑफ बिच, नेतन्याहू के लिए, एक अमेरिकी स्कॉलर। और ये वीडियो, ये वाला क्लिप जो है ना, ये ट्रंप ने शेयर कर लिया। कितना बड़ा मैसेज है ये। यानी ये कोई बच्चों का खेल तो नहीं है। अमेरिका का जो सदर 20 जनवरी को हल्फ उठाने वाला है, वो ये वाली वीडियो शेयर कर रहा है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि नेतन्याहू को की पोजीशन क्या बनी अमेरिकी सदर की निगाहों में। जो थी तो सो थी, लेकिन उसने वीडियो शेयर करके सारी दुनिया को बता दी है। तो ये वो प्रेशर है जो आया है, और जिसके नतीजे में ये मायदा हुआ है। तो ये दिल से मायदा किया हुआ मायदा नहीं है। अब ये टूटेगा कैसे मैं नहीं जानता, लेकिन ये कोई लगता नहीं कि कोई मुस्तकिल जो है ना ये सिलसिला चलेगा। मायदे होते हैं, टूट जाते हैं। आपने देखा नहीं, हमारे यहाँ जब कबायली इलाकों में हमारी फौज ने ऑपरेशन किया था तो कितने लोगों के साथ मायदे होते रहे। आज नेक मोहम्मद के साथ मायदा हो गया, आज मसूद के साथ मायदा हो गया, आज फलाने के साथ मायदा हो गया। फिर मायदे टूट भी जाते थे। तो ताकतवर की मर्जी होती है, जब कोई बहाना बना के कि तुमने वो मेरा पानी गदला किया है, वो कहे नहीं नहीं मैं तो कब किया है जी, मैं तो अभी नीचे हूँ। कहते नहीं, पिछले साल किया था। कहते पिछले साल मैं पैदा ही नहीं हुआ था। कहता वो तुम्हारी माँ होगी, छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तो जो ताकतवर होता है फिर कोई ना कोई बहाना बना लेता है। तो इस वक्त यानी ये ना समझिए कि ये कोई मुस्तकिल अमन हुआ है, ये आरजी अमन। सऊदी अरब के हालात मैंने आपको बता दिए, इर्द गिर्द के हालात बता दिए। अब शाम एक इंपॉर्टेंट मुल्क है। वैसे शाम का लफ्ज जब हम बोलते हैं तो काफी कंफ्यूजन रहेगी, इसलिए कि आपने जब अहादीस का मताला करना है तो ये जहन में रखें कि जिस जमाने की ये अहादीस हैं, उस जमाने में जो आज जिसे शाम कहते हैं, सिर्फ यही शाम नहीं था। ये भी शाम था, लेकिन उर्दन भी शाम था, लबनान भी शाम था, ये जो फलस्तीन है ये भी शाम था, ये जो इसराइल है ये भी शाम था। ये सब शाम है। अब जब हदीस आएगी और शाम का लफ्ज आएगा तो ये हमें सही नहीं पता लगेगा कि ये किस मुल्क की बात हो रही है, कहाँ की बात हो रही है। ये पूरा इलाका जहन में रखकर सोचा करें। तो उसमें जो बात आती है वो ये आती है कि शाम जो है, जब ये हजरत मेहदी जाहिर होंगे तो शाम में उस वक्त किसी सुफियानी की हुकूमत होगी। अब वो सुफियानी क्या होगा, सही अकीदों का होगा, गलत का होगा, ये इसको छोड़े, इस बहस में मत पड़े। जो बात समझ नहीं है, शाम के लिए अच्छा होगा बुरा होगा,
لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت مہدی کے خلاف پہلی لشکر کشی وہ شخص کرے گا. اچھا، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جان نہیں ہوگی. اگر سعودی حکومت کے اندر جان ہوتی تو پہلا آپریشن حضرت مہدی کے خلاف سعودی گورنمنٹ کرتی. اور اگر سعودی عرب حکومت موجود ہوتی تو شام سے کسی لشکر کو چڑھائی کر کے مکے آنے کی جرت کیسے ہوتی؟ وہ تو باؤنڈری کے اوپر پھر لڑائی ہوتی. تو اس کا یہ بھی حدیث بتا رہی ہے کہ سعودی انتظام اس وقت ڈسٹرکٹ ہو چکا ہوگا، تباہ ہو چکا ہوگا. تو وہ جو شخص ہوگا وہ کوئی پرائیویٹ آرمی ہوگی، معلوم یہی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس وقت صرف وہ اکیلی فورس شام میں نہیں ہوگی، اور فورسز بھی ہوگی. لیکن وہ چڑھائی کرے گا مکے کے اوپر، اور اس کا لشکر مدینہ کراس کر چکا ہوگا، اور مدینہ اور مکے کے درمیان ایک مقام پر ہوگا. اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو زمین میں دسا دے گا، وہ مکے تک نہیں آ سکے گا. اب یہ ایک واقعہ ہے. دوسرا واقعہ کیا ہے جو خبریں حدیثوں میں کہ حضرت مہدی جو ہے پہلی لشکر کشی شام کی طرف کریں. ان کی جو پہلی لڑائی ہوگی وہ شام میں جا کر ہوگی. اور شام میں کون سی فوجوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوگی؟ عیسائی فوجوں کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ والا جو لشکر گیا تھا شام سے، اس سے ایک بالکل مختلف کیفیت ہوگی. اور یہ عیسائی فوجیں کون سی ہوں گی؟ اب ذرا سامنے کچھ ملک لے آئے. نیٹو سارا عیسائی ہے. امریکہ کو بھی ہم عیسائی کہہ سکتے ہیں. اچھا، روس بھی عیسائی ہے. میں نے علیحدہ علیحدہ کیوں گنے؟ اس لیے کہ روس اور نیٹو اور امریکہ کا اختلاف تو سب کے سامنے ہی ہے، اور شام کے مسئلے میں بھی اختلاف ہے. امریکہ اور نیٹو بہت پہلے سے بشار الاسد کو ہٹانا چاہتے تھے، جبکہ روس نہیں چاہتا تھا. روس نے اس کے لیے بڑی اپنی ایئر فورس جھونک دی تھی. ابھی چونکہ وہ پھنسا ہوا تھا ادھر یوکرین میں، اس لیے یہ انہیں موقع ملا تو یہ سارا کچھ ہو گیا، مطلب روس نیوٹرلائز ہو گیا. لیکن روس کے بہت بڑے مفادات ہیں شام کے اندر. اصل میں یہ کاروان روٹ ہے نا، تو یہی اب پائپ لائن کا روٹ ہے. پرانا کاروان روٹ ہے، آج پائپ لائن کا روٹ ہے. تو جو روس تیل نکالتا ہے، گیس نکالتا ہے، وہ اگر اس نے یورپ بھیجنی ہے تو شام اس میں بہت اس کا کی پوائنٹ بنتا ہے. وہ نہیں چاہتا، اس کے اڈے موجود ہیں وہاں پہ. اسٹریٹجیکلی پورے مشرق وسطیٰ میں کچھ نہ کچھ اپنا پریزنس رکھنے کے لیے بھی اس کے پاس شام ہی آخری بچا ہوا ہے، اور اس کے پاس اب کچھ نہیں رہا. ادھر سے آ کے انہوں نے یوکرین سے بھی اسے اندر دھکا دے دیا ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ روس اس وقت ڈیسپریٹڈ ہے. وہ مطلب اس کے بھی حالات خراب ہوئے ہیں، اور وہ کچھ کرنا چاہتا ہے. یہی پوزیشن ایران کی ہوئی ہے. تو اب آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ عیسائی فوجیں روس کی بھی ہو سکتی ہیں، یہ عیسائی فوجیں امریکہ کی بھی ہو سکتی ہیں، یہ عیسائی فوجیں نیٹو کی بھی ہو سکتی ہیں. اور ایک امکان اور بھی ہے کہ یہ جو بشار الاسد تھا اور یہ صدام حسین، دیکھیں کسی کی موت کس حالت پہ ہوتی ہے ہمیں نہیں پتا، وہ جانے، اس کا خدا جانے. لیکن اس کا ایک کریکٹر ہے پیچھے، وہ تو ہمیں پتا ہے. یہ دونوں جو ہیں اپنے اقتدار کے دور میں ایک پارٹی ہوتی تھی اس دونوں علاقوں میں، عراق اور شام میں، باس پارٹی. یہ اس کے ممبرس تھے. اور باس پارٹی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ تو ساری عیسائی عقائد سے جو ہے وہ اس نے نمو پائی ہے. وہ کوئی مسلمان پارٹی نہیں ہے، وہ عیسائیوں ہی کا ایک مسلمان ورژن ہے، یوں کہہ لیں چلیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے جو باقی ماندہ لوگ ہوں وہ اسی باس پارٹی کے لبرل قسم کے سیکولر لوگ، اور وہ اسلام دشمن ہیں. تو اس بات کا بھی امکان ہے. لیکن ان کو باہر کی سپورٹ بھی ہو. تو اب یہ کہ یہ تو وقت بتائے گا کہ حضرت مہدی جس فورس کے خلاف جنگ کرنے کے لیے نکلیں گے وہ روس ہوگا، نیٹو ہوگا، یا یہ کہ امریکہ ہوگا، یا امریکہ اور نیٹو دونوں ہوں گے. یہ ابھی ہم تعین نہیں کر سکتے. اتنا ہمیں معلوم ہے کہ وہ کرسچن ہوں گے اور وہ اس علاقے میں موجود ہوں گے. یہاں سے ایک جنگوں کا سلسلہ شروع ہوگا عیسائیوں اور مسلمانوں کا، یعنی حضرت مہدی کا. یہاں مسلمانوں سے مراد اس وقت کی مسلمان حکومتیں نہیں ہیں، حضرت مہدی کی جنگیں شروع ہوں گی. بڑی تباہ کن جنگیں ہوں گی. اس میں ایسی ایسی جنگیں بھی ہوں گی کہ جس میں حضرت مہدی اپنے لشکر کے 3 حصے کریں گے. ایک تہائی کو آج جنگ کرنے کے لیے بھیجیں گے، وہ سارے کا سارا شہید ہو جائے گا. ایک تہائی کو دوسرے دن بھیجیں گے، وہ سارا شہید ہو جائے گا. تیسرے دن جو باقی ماندہ مسلمان ہوں گے وہ پھر جیسے سر پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا کرے.
ظاہر ہے ان میں سے بھی کتنے شہید ہوں گے تو تب جا کے فتح حاصل ہوگی. تو اس کا یہ میں اصل میں یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ حضرت مہدی کے آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھونک ماریں گے تو بس عیسائی گرتے چلے جائیں گے. جنگیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، موت کا رقص ہوگا، سب کچھ ہوگا جیسے ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو لوگ تھے تو کیا وہ شہید نہیں ہوئے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی ہیں. یہ سب ہوگا، یہ حضرت مہدی کے ساتھ بھی رہتے ہوئے ہوگا. اور 7 سال یہ جنگ چلے گی. 7 سال ہو چکے ہوں گے تو اس وقت تک حضرت مہدی ان کو دھکیلتے 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 پہنچا دیں گے ترکی تک. اب یہ والی روایت ترکی تک پہنچا دیں گے. اس کے ساتھ ایک اور روایت کو جوڑ لیں. ایک شہر فتح ہوگا اور وہ شہر صرف تکبیر سے فتح ہوگا. یہ باقی سارا کچھ تلواروں سے ہوگا. ایک شہر ہے وہ صرف تکبیر سے فتح ہوگا. ایک طرف جو ہے نا مسلمان کھڑے ہو گئے تکبیر کہیں گے اور وہ اس طرف کی دیوار گر جائے گی، یعنی ڈیفنس ٹوٹ جائے گا. دوسری طرف کہیں گے اس طرف کا ڈیفنس ٹوٹ جائے گا. تیسری طرف کہیں گے اس طرف. یہ شہر صرف تکبیر سے فتح ہوگا. اور اس کے بارے میں تقریباً تمام ہی محدثین نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ استنبول کا شہر ہے. اب آپ اس سے بھی کچھ نتیجہ نکالیں. اگر آپ اردوگان صاحب کو کچھ میری دائیں طرف رکھتے ہیں، انہیں کچھ کریڈٹ دیتے ہیں، تو پھر یہ کہ آپ سمجھیں کہ ان کی حکومت بھی گئی، ابھی گئی. کیونکہ یہ تو آپ پھر کسی اور سے فتح کریں گے نا. تو جس سے آپ فتح کریں گے انہوں نے اردوگان صاحب سے چھینا ہوا ہوگا تو آپ فتح کریں گے. تو یا تو اس کا یہ نتیجہ نکالیں، یا پھر اردوگان صاحب بھی اسے اگر فتح کریں گے تو پھر ان کو آپ سمجھ لیں کہ ان کے مددگار ہوں گے اس موقع پہ. نیٹو کے فرنٹ لائن الائی بنے ہوئے ہوں گے. تو بہرحال یہاں سے جو مشرق وسطیٰ سے پسپائی ہوگی ان فوجوں کی تو وہ جا کے گھسیں گے کہاں؟ استنبول. اچھا، یہ پرانی لڑائیوں کو اگر آپ دیکھیں نا جو ایران اور روم کے درمیان ہوتی تھی، ان لڑائیوں کے اندر بھی یہی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی رومی آتے تھے اور ایرانیوں کو مارتے مارتے جناب یہ عراق سے بھی نکال دیتے تھے، آذربائیجان سے بھی نکال دیتے تھے، موجودہ ایران میں آ کے جو ہے نا سکویز کرتے تھے. اور کبھی ایرانی نکلتے تھے اور رومیوں کو مارتے مارتے وہ یہی استنبول تک پہنچ جاتے تھے. یہ پورا علاقہ یہ ان کی کبڈی کا میدان ہوتا تھا. کبھی وہ ان کو دھکیل کے لے آتے، کبھی یہ ان کو دھکیل کے ادھر لے جاتے. تو یہ گویا ایک دفعہ پھر اس علاقے سے پاور اٹھے گی اور رومیوں کو دھکیل کے استنبول تک لے جائے گی. اب یہاں پہ تھوڑا سا اشارہ ملتا ہے کہ یہ اس کا زیادہ امکان ہے یہ رشیا کے مقابلے میں کہ یہ نیٹو فورسز. اور چونکہ انہوں نے ہی پسپا ہو کے اس طرف جانا ہے، پیچھے وہ جرمنی، یونان وغیرہ، تو زیادہ امکان یہ لگتا ہے. واللہ عالم ہوگا کیا، لیکن اتنی بات معلوم ہوتی ہے کہ ان کی پسپائی جو ریٹریٹ ہوگی وہ ترکی کی طرف ہوگی. لیکن جب یہ شہر فتح ہو چکا ہوگا، ہم مسلمان غالب آ چکے ہیں، تو ایک خبر پھیلے گی. وہ خبر جب پھیلے گی تو جھوٹی ہوگی. اب وہ جو بھی سوشل میڈیا ہے جو بھی ہے وہ خبر چل پڑے گی کہ دجال نکل آیا. یہ جو دجال نکل آیا یہ وہ خبر ہے کہ جس کو سن کر پھر مسلمان پلٹیں گے. کیونکہ دجال کدھر نکلا؟ پیچھے نکلا. یعنی جو علاقے آپ فتح کر کے چھوڑ آئے ہیں تو اب ان علاقوں میں دجال نکل آیا ہے. تو جب وہ وہاں سے نکلیں گے، چلیں گے ترکی سے واپس، تو اس وقت یہ خبر جھوٹی ہوگی. لیکن جب وہ واپس شام پہنچیں گے تو خبر سچی ہو چکی ہوگی، یعنی وہ سچ مچ نکل چکا. اب آپ اسے یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ بر وقت وہاں سے، یعنی اس کے نکلنے سے پہلے یہ مسلمان اپنی پوزیشنوں پہ آ جائیں گے. لیکن دجال کا مقابلہ مسلمانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی. یہ مختلف شہروں میں مسلمان محصور ہوں گے. مکے میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا، مدینے میں بھی نہیں داخل ہو سکے گا. لیکن یہ بھی ہے بیت المقدس میں بھی مسلمان اس کا مقابلہ کر رہے ہوں گے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا یہ فلسطینی ختم ہونے والی شے نہیں ہے. جو اسرائیل کا پلان ہے جو اس وقت تک چلے گا، یعنی یہ ختم نہیں ہو سکتے یہ. اچھا، تو بیت المقدس میں مسلمان مقابلہ کر رہے ہوں گے، دمشق میں مسلمان مقابلہ کر رہے ہوں گے. میں نے علیحدہ علیحدہ اس لیے بتایا کہ اب شام کے علیحدہ علیحدہ شہر آ گئے نا، دمشق علیحدہ آ گیا اور حضرت مہدی دمشق میں ہوں گے. اور یہ دجال کا پیریڈ کتنا ہے؟ یہ پیریڈ جن الفاظ میں بتایا گیا ہے نا، تو یہ اس کو نکالنا، اس کا حساب مشکل ہو گیا. مثلاً یہ کہ اس کا پہلا دن ہوگا تمہارے سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن ہوگا تمہارے مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن تمہارے ہفتے کے برابر ہوگا، پھر نارمل دن. تو اس کو جوڑ کے کوئی علماء نے کوئی 1.25 سال کے قریب اس کا دورانیہ بیان کیا ہے کہ اتنا عرصہ وہ رہے گا. لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے اس کو بڑا لمبا بھی کھینچا ہے اور اس کے مختلف ادوار بیان کیے ہیں، وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے.
وہ दज्जाल की हकीकत से मुतालिक है, लेकिन ज़ाहिर है क़यास आ रही हैं, तो उसको हम इतना वो नहीं कर रहे। और ये जब इसे साल, सवा साल या जो भी जो उसका वक़्त होगा वो हो जाएगा, तो अब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जो हैं, वो उतरेंगे आसमान से, और वो ये कि फ़रिश्तों के कंधों पर उतरेंगे, दमिश्क की मस्जिद के मीनार पर वो उतरेंगे। लेकिन यहाँ तक तो उन्हें फ़रिश्ते लेके आए तकवीनी तौर पर, अब वहाँ से नीचे उतरने के लिए वो सीढ़ी तलब करेंगे। मीनार त तक फ़रिश्तों ने पहुँचाया, लेकिन मीनार से सहन में आने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करें। और उस वक़्त बाज़ कहते हैं असर की, बाज़ कहते हैं फजर की नमाज़ खड़ी हो चुकी होगी। हज़रत मेहदी उनको देखकर कदम पीछे हटाएँगे, वो कहेंगे नहीं, ये इमामत आपकी है। इसका मतलब है वो ये उम्मत जो है ना, इस यानी वो इस दौर में जब आएँगे, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के ताबे आएँगे। जब पहले आए थे तो कि वो तब भी खुद शरीयत लेके नहीं आए थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के ताबे थे। अब आएँगे तो शरीयत मूसवी के लिए नहीं आएँगे, शरीयत मुहम्मदी अला साहिब सलातो सलाम के ताबे होके आएँगे। और जो मुसलमान होंगे, उनके ही पीछे वो नमाज़ पढ़ेंगे। और ये उनको देखते ही वो जो दज्जाल है, वो पिघलना शुरू हो जाएगा। और वो उसका पीछा करेंगे, मकाम लुद पे जाके उसे कत्ल करेंगे। और मकाम लुद के बारे में ख़्याल ये किया गया है कि ये जो इस्राइल का एक एयरपोर्ट है लिड्डा, तो शायद वही मकाम लुद है, यानी वो इसराइल ही की तरफ भागेगा, तो वहाँ जाके उसे वो कत्ल करेंगे। इसके बाद एक और यलगार आएगी, और ये यलगार है फिर याजूज-माजूज। ये याजूज-माजूज की एक यलगार नहीं है, कई यलगारें हैं। तो ये जो आखिरी यलगार है, ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के दौर में आएगी, और इसका मुकाबला हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से भी नहीं होगा। वो भी यूँ समझ लीजिए कि हाथ उठा देंगे और मुसलमानों को लेके कोहे तूर पे चले जाएँगे। ईसाई ये कहते हैं कि जो उनके मानने वाले हैं, उनको लेके वो चले जाएँगे आसमान पर। ये उनका एक ख़ास अकीदा है, इसे रैप्चर का अकीदा कहते हैं, निजात। और वो यानी ज़मीन के ऊपर रहने वाला कोई मुतनफ़िस बाकी नहीं बचेगा, सवाए उनके कि जिनको हज़रत ईसा लेके आसमान पे चले जाएँगे। हम मुसलमानों का ख़्याल है लेके कोहे तूर पर जाएँगे, लेकिन हमारे यहाँ ये नहीं है कि सारे के सारे बाकी पीछे जो होंगे वो मारे जाएँगे, फ़ितने का शिकार होंगे। ज़ाहिर है वो बहुत बड़ा फ़ितना होगा याजूज का, मुकाबला उनका कोई नहीं कर सकेगा। तो अल्लाह ताला जो है ना एक बीमारी पैदा करेंगे, कीड़ा होगा, जो उनकी गर्दन पे काटेगा। आज हम कह सकते हैं कोई वायरल अटैक आएगा, वो शायद गर्दन ही के ऊपर असरअंदाज हो, यानी बाहर नहीं अंदर गले में असरअंदाज। पता नहीं कोई ये जो अब कोरोना आया था इसी का कोई नया वेरिएंट आ जाए, और ज्यादा जो एडवांस वेरिएंट आ जाए, तो वो सारे मरेंगे उससे। और वो जब सारे मरेंगे, तो उसके बाद ये होगा कि फिर अल्लाह उनकी ज़ाहिर ताफुन फैलेगा, फिर अल्लाह ताला एक बारिश बरसाएंगे, जमीन साफ होगी, और उसके बाद फिर आता है। अब ज़ाहिर है, अब ज़हन में रखें कि ये जो दौर है ना, ये अब खालिस इस्लाम का दौर, पूरी दुनिया में एक सोशल जस्टिस है, साथ जो बरकतें हैं, ये जितनी टेक्नोलॉजी है, देखिए इस वक्त इसका इस्तेमाल बहुत लिमिटेड है और मखसूस लोगों के फायदे के लिए। आम लोगों को इस्तेफादे के लिए बल्ब और ये जो बेकार हुई हुई चीजें दी जाती है, असल फायदे की चीजें आम लोगों के करीब भी नहीं आने दी जाती। जब ये सारी चीजें आवाम के लिए मुख्तस हो जाएंगी, उसकी झलकियां हैं जो आई हैं, कि जमीन अपने सारे खजाने निकाल देगी, आसमान अपनी सारी बरकतें नाजिल कर देगा, खुशहाली ऐसी होगी। अब ये जो लोग सोशियोलॉजी से मुतालिक हैं, वो इस बात को समझ सकेंगे, ऐसी खुशहाली होगी कि किसी बनी आदम के दिल में दूसरे के लिए हसद और बुग़्ज़ नहीं रहेगा। देखिए हसद और बुग़्ज़ क्यों पैदा होता है? कि भाई जब चीज़ें थोड़ी होती हैं, तो छीना-झपटी होती है। जिसके पास ज़्यादा हो जाए उससे बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, इसके पास क्यों ज़्यादा हो गई? हर एक के पास वाफ़िर हो गई तो अब क्यों होगा? मेरे भी सारे अरमान निकल रहे हैं, आपके भी सारे अरमान पूरे हो रहे हैं, तो फिर झगड़ा काहे का? ऐसी खुशहाली आ जाएगी। और ये भी है कि ज़मीन वाले आसमान वाले से राज़ी हो जाएँगे, और आसमान वाला ज़मीन वालों से राज़ी हो जाएगा। यानी वो जो कभी मक्के में जाल हक़ व ज़हक़ अल बातिल की सूरत बनी थी, पूरी दुनिया में वो सूरत बन जाएगी। और मशरिक़ और मग़रिब में इस दीन का जो है ना वो डंका बज जाएगा, अलम बुलंद हो जाएगा। हर घर में अल्लाह का दीन दाख़िल हो जाएगा। बेइज़्ज़ अज़ीज़ नौज़ुल ज़लील।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیت کا خاتمہ کر دیں گے، یہودیوں کا خاتمہ اللہ کر دے گا، وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، اور عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ دور آنا ہے، اور اس دور کی یوں سمجھیے کہ شروعات ہے، یہ جو کچھ بگننگ ہے جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ کو میں مزے کی بات یہ بتاؤں کہ بعض یہودی ربی یہ کہتے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں جی، ابھی آپ کے سامنے کہا ہے اس آنے والے دور کی یہ بگننگ ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں، دی بگننگ آف اینڈ۔ یہ ہماری جو ہے نا، یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا، یہ ہماری اختتام کی شروعات ہوئی ہے۔ تو پتہ تو انہیں تب بھی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، پتہ انہیں اب بھی ہے کہ اب ہماری قیامت سر پہ کھڑی ہے، سمجھ اب بھی رہے، لیکن یہ کہ وہ شیطان کے اس میں برگلانے میں اس طرح آئے ہوئے ہیں، اس کے وہ بن چکے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے منصوبوں سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہے جو سٹیج اس وقت ہمارے سامنے ہے، کھلاڑی بھی پوری طرح اس پہ جو ہے نا فٹ ان ہو چکے ہوئے ہیں، پتہ لگ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، اور اب یہ بڑے واقعات ہونا بس کچھ اتنے بعید بات نہیں ہے، کوئی بہت دور بات نہیں ہے، کسی بھی وقت بریکنگ نیوز کے انداز میں بات سامنے آ سکتی ہے۔ تھوڑا سا میں اس میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو عیسائیوں کا ذکر آیا، روس نیٹو امریکہ کا ذکر آیا، آپ اگر ان ساری باتوں کو ایک دوسری نظر سے دیکھیں، دنیا کی نظر سے دیکھیں، تو ایک ہے امریکہ جو اس وقت دنیا کی سپر پاور مانا جاتا ہے، ایک ہے چائنا جسے ایمرجنگ پاور سمجھا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 2030 تک کم از کم معاشی میدان میں چین امریکہ سے آگے نکل جائے۔ یہ تاریخ انسانی ہے کہ کبھی کسی سپر پاور نے یا کسی پاورفل اکائی نے کسی دوسرے کے لیے پرامن طور پر جگہ خالی نہیں کی، اس کا رستہ روکا ہے آگے بڑھنے سے، اور اس کے نتیجے میں تصادم ہوا ہے، اور اس تصادم کے نتیجے میں کوئی اوپر آیا ہے اور کوئی نیچے آیا ہے۔ لہٰذا امریکہ نے وہ کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی کب سے بنائی ہے، اور یہ اس پالیسی کو جو جسے کہتے ہیں نا ریلیجیسلی دے کے چلنے والی شخصیت ٹرمپ کی ہے، جس کا فوکس دو ملکوں کے اوپر ہوگا، ایک جو ہے ایران اور دوسرا چائنا، اور چائنا کی کنٹینمنٹ۔ ظاہر ہے چائنا بھی سویا ہوا نہیں ہے، اور اس نے بھی پچھلے 10-12 سال میں دیکھ لیا کہ کیا ہو رہا ہے، تو اب چائنا بھی کھل کے کھیل رہا ہے۔ اب یہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے نا، جو انڈیا کے ساتھ چائنا بار بار وہ اس کو چھیڑ رہا ہے، بار بار چھیڑ رہا ہے، تو یہ اصل میں یہ کاؤنٹر اٹیک ہے، کیونکہ اس خطے میں امریکہ کا سب سے بڑا اتحادی انڈیا ہے، وہ اسے نہیں چھیڑ رہا، وہ امریکہ کو چھیڑ رہا ہے کہ تم ہمیں ادھر کاؤنٹر کرو گے تو ہم ادھر سے رستہ نکالیں گے، اور انڈیا کو گھیر بھی لیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بنگلہ دیش میں تبدیلی آ گئی، مالدیپ میں تبدیلی آ گئی، نیپال میں تبدیلی آ گئی، یہ سارا اصل میں یہ چائنا، اور پھر یہ کہ گوادر، تو گوادر سے آگے کدھر ہے، یہی روڈ بننا ہے نا، یہی نہر سویز ہے نا آگے، گوادر سے جائیں گے تو آگے ریڈ سی میں، اور پھر اس سے اپنے میڈیٹرین میں جانا ہے تو وہ اس سے جائیں گے، نہر سویز سے جائیں گے، ادھر اسرائیل گریٹر اسرائیل بنا کے وہ بیٹھنا چاہتے ہیں، تو چائنا کب گوارا کر سکتا ہے کہ گریٹر اسرائیل بن کے وہاں پہ بیٹھ جائے کہ امریکہ کا قبضہ ہو جائے، ادھر سارے سے وہ نکل بھی جائے تو ادھر باٹل نیک ادھر جا کے کنٹین ہو جائے گا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ گیم ہے جو اب مشرق وسطیٰ میں شروع، باقی ساری پراکسیز بن گئی، ایون روس پراکسی بن گیا ہے، اور اصل یہ دو بڑے جو ہے نا ان کا آپس میں وہ پیچا پڑ گیا ہے، اور یہی اللہ کی سنت ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تھی تو اس وقت ایرانیوں کا اور رومیوں کا دو سپر پاورز تھی، ان کا پیچھا پڑ گیا تھا، وہ دونوں ایک دوسرے سے لڑ کے کمزور ہو گئے، اور ایک دوسرے سے الجھتے رہے، بیچ میں مسلمانوں کو ابھرنے کا موقع مل گیا، اور پھر مسلمانوں نے دونوں کو پھینک دی۔ یہی تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، یہ سٹرکچر اگر قائم رہتے مسلمانوں کے لیے موقع ہی نہیں بننا تھا، اسباب کے اندر ہی اپنا کھیل اللہ تعالیٰ کھیل رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی طاقتیں آپس میں ٹکرائیں گی، سٹرکچر ٹوٹیں گے، جب سٹرکچر ٹوٹیں گے یعنی حکومتیں ٹوٹیں گی، کا یہ انتظام ٹوٹے گا، یہ جو نظام ہے کہ جسے کہتے ہیں نا وہ ریاستیں الیانہ تسلیانہ والا نظام، یہ ختم ہوگا، فرد کو پھر کچھ موقع ملے گا، طوائف الملوکی کسی کیفیت پیدا ہوگی، اس میں پھر ایمرج کرے گی کوئی نئی پاور، لڑنے والے اور حاصل کرنے کی کوشش کرنے والے، اور جا کے ملے گا آخر میں اس کو جو کوئی بیچ میں ہی نہیں تھا۔ اب اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، حضرت داؤد علیہ السلام، لڑنے والے کون،
तालूत और जालूत, दाऊद अलैहिस्सलाम बीच में ही नहीं है, वो अचानक आए और उन्होंने आके जालूत को मार दिया, पहले गिनती में ही नहीं है। तो अब इससे आप समझें कि अल्लाह कैसे करता है अपना काम। दूसरी बात आपको ये आपके सामने रखूं कि हदीसों में जहां मैंने इतनी बातें बताई, तो एक बात और सुन लें, जिसमें ये आया है कि ये इस इलाके से सोना निकलेगा, दरिया खुश्क होगा, नीचे से सोना निकलेगा। उस सोने के हुसूल के लिए लोग लड़ेंगे, लोग लड़ेंगे और ऐसा लड़ेंगे कि 100 में से 99 आदमी उस सोने को हासिल करने के चक्कर में मारा जाएगा। मुसलमानों से कहा तुम्हें मिले भी तो ना लेना। तो वो सोना उनमें से किसी को नहीं मिलेगा, 100 में से 99 मारे जाएंगे, मिलेगा किसी को नहीं। अब आप देखिए, सोना को आप अगर मफादात के साथ जोड़े, रस्तों के साथ जोड़े, तेल के साथ जोड़े, मादनियात के साथ जोड़े, गैस के जखायर के साथ जोड़े, यानी मुफाद है। उस मुफाद के उसूल के लिए इस इलाके पर ताकतें हैं जो कब्जा करना चाहती है। अमेरिका चाहता है मेरा कंट्रोल हो, फ्रांस चाहेगा मेरा हो, इसराइल चाहता है मेरा हो, चाइना चाहता है मेरा हो। इस पे लड़ाई है। और उधर से खबर क्या है, इनमें से किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो मिलेगा किसे, उसका जिक्र नहीं है। वो है कि जो ये आपस में लड़के जब कमजोर होंगे, नई पावर बीच से इमर्ज करेगी, और वो जो सोई हुई कौम है, सोए हुए शेर कहना चाहिए, वो बेदार होंगे। और फिर वो असर नो अपनी तंजीमें नो करेंगे, और ये पूरा इलाका फिर उनके कब्जे में आएगा। न पूरा इलाका नहीं, पूरी दुनिया। आसमां होगा शहर के नूर से आईना पोश, और जुल्मत रात की सीमा पा हो जाएगी। फिर दिलों को याद आ जाएगा पैगाम सुजूद, फिर जबी खाके हरम से आशना हो जाएगी। आंख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं। मैं भी हैरत हूं कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। शब गुरेजा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। ये जो आखिरी बात है ना, ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। आप सोचें, खुद सोचें, आज कितने मुसलमान हैं जो इस यकीन से महरूम हैं। वो कहते हैं मौलवियों की जज्बाती बातें। ये मौलवियों की जज्बाती बातें नहीं है, मैंने आपको अहादीस के हवाले से बताया है। ठीक है, मैंने उनके मतन आपको नहीं सुनाए, जाहिर है मैं वो लेके बैठ जाता तो ये 6 घंटे का काम बन जाता है। मैंने सिर्फ उनके खुलासे आपके सामने रखे। लेकिन ये सारी वो अहादीस हैं जो हदीसों की किताबों में मौजूद है, और इसमें ये सारी खबरें मौजूद। मैंने एक खुलासा बना के आपके सामने रखा है हालात वाकयात का। तो मुझे महसूस ये होता है कि ये पहले मरहले में ईसाई लोग यहाँ से शिकस्त खुर्दा होंगे। फिर जो दज्जाल होगा वो असल में यहूदी ताकत है। पहली ताकत ईसाइयों की, दूसरी ताकत आएगी यहूदी ताकत। तो ये दो ताकतें जब, वो जो बड़ी ताकतें हैं, छोटी ताकतें नहीं है, बहुत बड़ी ताकतें, ये जब शिकस्त खुर्दा हो जाएगी, तो फिर उस वक्त चाइना को लगेगा कि ये तो इलाका खाली हो गया, वेकेंड एरिया है। लिहाजा ये तीसरी जो फोर्स आएगी ना, जलगार, ये फिर चाइना की तरफ से आएगी। और ये तो इनका तो टेक्नोलॉजी का ही किसी को नहीं पता, इन्होंने कभी जंग, इनकी जंगी हिकमत अमली का ही नहीं किसी को पता। तो ये जब आएंगे तो फिर किसी का कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो वैसे भी मतलब इशारे हो जाते हैं, कोरोना इधर ही से निकला था, तो शायद वो फिर वही कोई चीज आगे भी बढ़े। कोई, मैं ये हतवी बातें नहीं कर रहा, हो सकता है ये सारे मुसलमान हो जाएं, इस बात का भी हमें कोई पता नहीं। हम तो अंदाजे लगा रहे हैं। लेकिन ये कि जैसे इस वक्त हालात हैं उनके मुताबिक यूं दिखता है कि वो जो आखिरी ताकत होगी जो इस इलाके पर कंट्रोल हासिल करने के लिए चढ़ाई करेगी, वो शायद चाइना की ताकत है। और उसका मुकाबला हजरत मसीह से भी नहीं होगा। इनकी टेक्नोलॉजी सारी खुफिया है, अभी जाहिर ही नहीं हुई है। वो हो सकता है बाद मामलात में अमेरिका से आगे निकल चुके हो, लेकिन उन्होंने खोला नहीं है मुझे। तो इसलिए वो उनका मुकाबला नहीं हो सकेगा। वो फिर कुदरत का खास जो भी एक इंतजाम होगा उसका शिकार होंगे, और फिर वो पूरी दुनिया में इस्लाम होगा। बस ये जो है ना हालात वाक़यात, ये अब गोया शुरू है। हम इनके दरमियान जी रहे हैं, और बहुत बेफिक्र जी रहे हैं। अब वो जो आयत मैंने पढ़ी थी वो उसे दोबारा पढ़ लेते हैं, उसका तर्जमा कर लेते हैं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, लोगों का हिसाब उनके करीब आ गया है। वहुम फी गफलतिन मुरिदून, और वो गफलत में पड़े बेतवज्जोही कर रहे हैं। हम खबरें सुनते हैं, लेकिन ये कि तवज्जो नहीं कर रहे। तो हमारा हिसाब तो अब सर पे खड़ा है। पता नहीं ये जो हम बना रहे हैं ये कल नसीब भी होता है या नहीं होता। देखे ना गजा में क्या हो गया। तो ये जिस तरह के हम बैठे हुए हैं ना, मैं फर्ज करें इंडिया पाकिस्तान का कोई मसला होता है, हो सकता है हमें खबर सुनने का मौका भी ना,
کہ پاکستان اور انڈیا کی جنگ چھڑ گئی ہے، ہو سکتا ہے ہمیں یہ خبر سننے کا وقت بھی نہ ملے، کیونکہ انہوں نے تو یہ دیکھنا ہے یار کہ اگر دوسرے کو موقع ملا نا اس نے ایٹمی حملہ کر دینا ہے تو اس سے پہلے اس کا جو ہے نا کام تمام کرو. تو یہ تو آل آؤٹ اگر چلے گئے تو انہوں نے تو شروع ہی بسم اللہ یہاں سے کرنی ہے. تو اگر بسم اللہ یہاں سے کریں گے بڑے عظیم پاک و ہند میں 1.5-2 ارب انسانوں کا جو ہے نا وہ سوالیہ نشان رکھ جائے گا ان کی زندگیوں کو. تو یہ ہے جی اس وقت کے حالات. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا اس پہ ہم پہلے باتیں کر چکے ہیں کہ ہمارے لیے علاج کیا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، اسی سے وہ نور بھی ملے گا، روشنی بھی ملے گی، اسی سے وہ جرت اور ہمت اور استقامت بھی ملے گی، ویژن بھی ملے گا اسی سے، اور وہی ہے کہ جو ہمارے لیے پناہ گاہ بھی ہے، ریسکیو کرنے والی شے بھی وہی رسی ہے اللہ کی، آسمان سے زمین تک تنی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کتاب کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.